नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ान नेकियों का मौसम बहार है। इस मौसम बहार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अपने ईमान की हिफाजत, उसकी नश्व नुमा है। ईमान की नश्व नुमा के रास्ते में कुछ उमूर हाइल हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान के क़ल्ब, उसके दिल से है। आज की इस नशस्त में हम जायज़ा लेंगे रोज़ा और दिल की हिफाजत के बारे में। बात यह है कि इंसान का क़ल्ब रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुरुस्त होता है तो सारा बदन दुरुस्त हो जाता है। जब ये बिगड़ता है तो पूरा बदन बिगड़ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अला वहियल क़ल्ब, सुन लो वो दिल है। दिल इंसान की पूरी ज़िंदगी को क़ल्ब कंट्रोल करता है। जो चीज़ इंसान के माइंड में, इंसान के जहन में, उसके दिल में फ़िक्स हो जाती है, इंसान के आमाल उसी के मुताबिक हो जाते हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यकीनन आमाल नीयतों से, और नीयत दिल का अमल। इस महीने में अपनी नीयतों की हिफाजत करनी है, दुरुस्त नीयत करनी सीखनी है, क्योंकि सारे अमाल का दारो मदार नीयत पर। हर काम को शुरू करने से पहले जब इंसान खालिसतन उसको अल्लाह की रज़ा के लिए अंजाम देने की नीयत करता है तो वो काम अजर वाला काम हो जाता है। उसी काम पर अजर है, क्योंकि दीन में अमल की कबूलियत के दो ही बुनियादी उसूल हैं। एक ये कि वो काम अल्लाह की रज़ा के लिए, दूसरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। इसलिए नीयत की हिफाजत की सख्त ज़रूरत है। आप इरादा करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद आएगी। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने एक बार नीयत कर ली थी। एक काम को आप दिन में 5 बार अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज 5 बार आप वज़ू करते हैं कम अज़ कम। एक बार आपने ज़िंदगी में किसी वक्त नीयत की थी, वो हर अमल की मुहाफ़िज़ कैसे हो सकती है? हर बार नए सिरे से उस अमल के बारे में अपने क़ल्बो ज़हन को तैयार करना ज़रूरी होता, क्योंकि अमल की क्वालिटी उसी के साथ बेहतर होती है। फिर आप देखिए कि इस क़ल्ब के 2 तरह के उमूर हैं। एक वो काम है जो दिल को बिगाड़ने वाले हैं, उन उमूर से नजात हासिल करनी है। दूसरे वो काम है जो दिल के आमाल या दिल की इबादत कहलाते हैं। जहाँ तक बिगाड़ने वाले उमूर का ताल्लुक है, उनसे नजात ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर क़ल्ब के मुफसदात या बिगाड़ने वाले आमाल में देखें तो सरे फहरिस्त ऐश परस्ती है। रोज़े में इंसान ऐश परस्ती से निकलता है, अमीर हो या गरीब, हर एक को भूख प्यास बर्दाश्त करनी पड़ती। इसलिए रोज़ा इस सिलसिले में हमारा मददगार और मुआविन बनता है। इसी तरह से इंसान गफलत का शिकार होता है। गफलत दिल का अमल है। जब इंसान गाफिल हो जाता है तो उस गफलत की वजह से उसके लिए इताअत के काम करने मुमकिन नहीं रहते। जब दिल गाफिल होता है तो इंसान के लिए बुराइयों से बचना मुमकिन नहीं रहता। इंसान के लिए अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना मुमकिन नहीं रहता। और दिल को गाफिल करने वाले कुछ उमूर हैं। मिसाल के तौर पर लाभ व लाभ के काम, हर वो काम जो अल्लाह की याद से भुला दे। कितने खुश होते हैं लोग कि हम जब काम करने लगते हैं गुम हो जाते हैं। यही गुम होना गुमराही है, क्योंकि
انسان اس کام میں انوالو ہوتا ہے، اگر وہ نیکی کا کام ہے تو گم ہونا پسندیدہ ہے، لیکن اگر وہ کام نیکی کا نہیں ہے، کوئی بھی کسی نوعیت کا کام ہے، جب وہ اپنے اندر اتنا انوالو کر لے کہ رب یاد نہ رہے، اس کی وجہ سے انسان نیکی کرنے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ اللہ سے غافل ہے۔ سورہ لقمان میں رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو غافل کر دینے والی مصروفیات خرید کر لاتا ہے اور چاہتا ہے کہ علم کے بغیر لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا دے۔ ان غافل کر دینے والی مصروفیات میں سے دیکھیے، جیسے موبائل اپنے اندر انوالو کرتا ہے۔ موبائل کا ہر استعمال برا نہیں ہے، لیکن آپ ایک بزرگ کو بھی دیکھیں، نوجوان کو بھی دیکھیں، بچے کو بھی دیکھیں، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ بزی، ہر وقت انگوٹھے باتیں کرتے ہیں، ہر کوئی مصروف ہے، قریب والوں سے بے نیاز، دور والوں سے متعلق، اور سب سے قریب تو رب کی ذات ہے، اپنے رب سے بے نیاز ہو جاتا ہے انسان۔ اسی طرح سے جو چیزیں اپنے اندر گم کرتی ہیں، جیسے میوزک، اسی طرح سے لغو کام انسان کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے رحمان کے بندوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب وہ کسی لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو کنی کی طرح جاتے ہیں، شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ تو لغو و لعب کے کاموں سے احتراز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں اس رمضان میں کہ اپنے رب سے غافل نہیں ہونا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے تیسری بنیادی چیز جو قلب کو، دل کو خراب کرتی ہے، وہ خواہشات کی پیروی ہے۔ انسان کے دل میں خواہش پیدا ہو، انسان فوراً پوری کر لے۔ روزہ ہمیں خواہشات کی پوجا سے بچاتا ہے، روزہ ہمیں خواہش پرست ہونے سے بچاتا ہے، کیونکہ بھوک کی خواہش ہے، یعنی کچھ کھانے کی خواہش ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، ضرورت بھی ہے، خواہش سے معاملہ آگے بڑھ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے۔ موقع اچھا ہے، اس کے علاوہ، کھانے پینے کے علاوہ دیگر خواہشات پر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لسٹ بنا لیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو حرص و ہوس تک لے جاتی ہیں۔ اگر کھانا پینا چھوٹ سکتا ہے تو باقی چیزیں بھی چھوٹ سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اب دیکھیے، دل کو بگاڑنے والے اعمال میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کی اشیاء کی محبت ہے، پھر انسان کا جھگڑے کرنا، پھر اقتدار کی خواہش رکھنا، نام کی، شہرت کی خواہش رکھنا، یہ وہ سارے معاملات ہیں جو قلب کو بگاڑتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی ذات کے سوا کسی اور سے شدید محبت، یہ دل کو بگاڑنے والی چیز ہے۔ ان امور سے نجات پانی ہے، ارادہ کریں گے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں۔ لوگ نشہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ جو عشق و محبت کا نشہ ہے، رمضان میں یہ بھی آسانی کے ساتھ چھوٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور چیز سے اس طرح کی محبت رکھنا شرک ہے، لیکن جن محبتوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، اس کو بھی اللہ کی محبت کی چھتری تلے لانا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ کچھ امور ہیں جو دل کی عبادات کہلاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے اعمال ہیں۔ مثال کے طور پر اخلاص ہے، نیت کی وجہ سے اخلاص آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مطالبہ ہی یہ کیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں۔ پھر آپ دیکھیں، اللہ پر توکل کرنا ہے، یہ دل کا عمل ہے۔ توکل کی وجہ سے انسان کے ایمان کی حفاظت ہوتی، ایمان اور توکل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک اللہ پر بھروسہ انسان کو کتنا اوپر اٹھا دیتا ہے۔ پھر ایک اللہ سے محبت، اللہ سے محبت کرنی سیکھیے۔ انسان خون کے رشتوں سے محبت کر سکتا ہے، جن چیزوں کی اسے خواہش ہوتی ہے ان سے محبت کر سکتا ہے،
اللہ تعالیٰ سے محبت تب وہ کرے گا جب اللہ کی عظمت کے بارے میں جانے گا، تو اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، یہ دل کی عبادت ہے۔ اس خوف کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھی۔ عظیم ہستی سے انسان خوف کھاتے ہیں، صاحب اقتدار لوگوں سے لوگ خوف کھاتے ہیں، جن لوگوں سے مفادات وابستہ ہوں ان کی ناراضگی سے خوف کھاتے ہیں۔ ایک اللہ سے ڈرنے والا ہر خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ قلب کی حفاظت خوف الہی سے ہوتی ہے، قلب کی حفاظت اللہ سے امید باندھنے سے ہوتی ہے۔ اللہ سے امید باندھنا انسان کو تب نصیب ہوتا ہے جب انسان کی غیر اللہ سے امیدیں ٹوٹیں۔ انسان تو امید باندھتا ہے اپنی اولاد سے، انسان تو امید باندھتا ہے اپنے مال سے، انسان تو امید باندھتے ہیں دنیا میں اپنے تعلقات سے۔ ہر چیز سے انسان بے تعلق نہیں ہو سکتا، لیکن جس کو یہ پتہ ہو کہ اصل امید تو اپنے رب سے ہی باندھی جا سکتی ہے، وہ تیز تر سفر کر سکتا ہے نیکی کی راہوں پر، جنت کی راہوں پر۔ پھر اللہ کا تقویٰ ہے، یہ دل کی عبادت ہے۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، اللہ کی رضا کے کام کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا، حرام سے بچنا، حلال کو اختیار کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی آیات میں تفکر کرنا۔ یہ وہ امور ہیں جو دل کی عبادات، دل کے اعمال کہلاتے ہیں، یہی دل کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن میں کچھ اور امور کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گی جن کی وجہ سے انسان کے قلب کی دنیا ہی لٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا دشمن ہمارے اندر اگر ایک خیال ڈالے، ایک وسوسہ، ریپیٹڈلی آنے والے خیال کو کہتے ہیں، بار بار جو دل میں آتا، ایک وسوسہ وہ انسان کے اندر ڈالتا ہے کسی انسان کے بارے میں، نیکی کے کسی کام کے بارے میں مشکل بنا کر پیش کرتا، برائی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ انسان اگر اس کی طرف توجہ نہ کرے، وہ بار بار خیال ڈالتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں وہ خیال جم جاتا ہے۔ پھر انسان کو لگتا ہے گویا یہی میرے دل میں ہے، یعنی یہ میری خواہش ہے، میں یہی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جب انسان کے دل میں آتا ہے کہ یہی میری خواہش ہے، اسی خواہش سے ارادہ جنم لیتا ہے۔ انسان ارادہ کر لے تو پھر عمل ارادے کا پھل ہے۔ تو شیطان انسان سے کیا کام کرواتا ہے؟ وہ انسان کے دل میں کسی کے بارے میں برا خیال ڈالتا ہے، بدگمانی۔ یہ بدگمانی انسانوں کے بارے میں بھی ہوتی ہے، رب کے بارے میں بھی ہوتی، قریبی رشتوں کے بارے میں بھی ہوتی۔ جس کا دل بدگمان ہو گیا، اس بدگمانی کی وجہ سے وہ اگلی سٹیجز پر بھی ضرور جائے گا، اور نیچے اور نیچے پستیوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بدگمانی تو ایسے جیسے چھوٹا سا ایک سوراخ ہے جس کے ذریعے سے ایک آگ کا شعلہ اندر لپکنے کو ہے، لیکن آگ وہ اندر گھس گئی تو پورے قلب کو جلا ڈالے گی، ساری زندگی کو آگ لگا دے۔ اور آپ دیکھ لیجئے انسان جن لوگوں کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، دل میں، دلوں کے اندر کینہ پالتے ہیں، پھر ان سے حسد کرتے ہیں، پھر انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگیوں میں کیسے آگ لگ جاتی ہے، رشتوں میں آگ لگتی ہے۔ کتنے پیارے رشتے ہیں، بھائیوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اس بدگمانی کی وجہ سے۔ پھر کتنے ہی پیارے رشتے ہیں، جیسے اپنے ماں باپ ہیں جو بیاہ کر لے جاتے ہیں، ان کا تو زیادہ بڑا حوصلہ ہے، ان کے بارے میں کتنی بدگمانیاں دل کے اندر آتی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اپنے ماحول کے اندر رہتے ہوئے ایسا انسان ہر چیز سے بدگمان ہوتا ہے۔ جو انسان بدگمان رہتا ہے، اس برے گمان کی وجہ سے وہ خود تو ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہی ہے، لیکن دراصل نیکی کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ روزہ قلب کی اصلاح کرنے کے قابل بناتا ہے کہ انسان کو کھانے پینے کے علاوہ کچھ اور بھی سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اپنا محاسبہ کر کے انسان کتنی آسانی کے ساتھ اپنے معاملات درست کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایک چیک لسٹ بنا لیں جن کے اوپر آپ رات کو سونے سے پہلے غور و فکر کریں، کیا میں نے آج اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھا؟ کیا میں نے اپنی ماں کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں حسن ظن رکھا؟ آپ شادی شدہ ہیں
تو اپنی ساس ماں کے بارے میں حسن ظن رکھا؟ کیا آج میں نے اپنے آپ کو کسی کے بارے میں برا خیال رکھنے سے روکا، بدگمان ہونے سے روکا؟ کتنی بار؟ کیا آج میرے دل میں کسی کے خلاف نفرت پروان چڑھی؟ کیا میں نے اپنے دل سے جتنے دل کے اندر بغض بسائے ہوئے تھے اس بغض کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی؟ کیا میں کسی سے حسد تو نہیں کرتی؟ کیا میں نے حسد کو دور کرنے کی ٹھان لی ہے؟ اور کیا تذکرہ کریں حسد کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد تو ایک آگ ہے، اور آپ دیکھیے کہیں آپ کے دل کے اندر آگ تو نہیں لگی ہوئی کسی کے بارے میں بدگمانی کی، کسی کے بارے میں شکوک و شبہات کی؟ اور یہ انسانوں کے بارے میں ہی نہیں ہوتے، کہیں دین کے بارے میں تو کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے، اسلام کے بارے میں؟ اور شیطان کی کوشش ہوتی سب سے زیادہ ان لوگوں کے بارے میں دل میں شکوک و شبہات پیدا کرے جو دین پر چل رہے ہیں۔ تو آپ محاسبہ کرتے ہوئے یہ بھی دیکھیے، کیا دین پر چلنے والوں کے بارے میں میرے دل میں شکوک و شبہات تو پیدا نہیں ہوئے؟ شک کلیجہ شک کر دیتا ہے، بدگمانی انسان کا دل ناپاک کر دیتی ہے، حسد دل سیاہ کر دیتا ہے، بغض دل کے اندر ایسے لاووں کو جنم دیتا ہے جو نفرت بن کر انسان کی گفتگو میں، انسان کے طرز عمل میں چلے آتے ہیں اور آپس کے تعلقات خراب کر دیتے ہیں۔ کتنی ضرورت ہے ہمیں اپنے قلب کی اصلاح کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے قلب کا جائزہ لے سکیں، اپنی اصلاح کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے دوست نصیب فرمائے، اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، ہمیں بہترین جگہ سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھے ماحول میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری اصلاح ہو، ہم جنت میں بسائے جانے کے قابل ہو جائیں، ہم اس طرح جئیں اور اس طرح رب سے ملاقات کریں کہ وہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔